اور ہم کلام حق کی تعظیم کے لیے اور خداوند کے بندہ کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے. پریز ہاللویا. ہاللویا ہاللویا. میں چاہوں گا کہ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں. پریز ہاللویا پریز ہاللویا. لارڈ جیسس. آئیے اسے کہیے مجھ سے بول مجھ سے بول مجھ سے بول روح خدا. مل کے مجھ سے بول مجھ سے بول مجھ سے بول روح خدا. ہم کلام حق میں سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ خداوند مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے کلام کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ مجھ سے بول، وہ بولتا ہے. اس نے کہیں ہدایت دی کہ تم چپ رہنا، جنگ میں لڑوں گا. کہیں وہ کہتا ہے کہ تم زور سے للکارنا. کہیں وہ کہتا ہے کہ تو یہ ملک چھوڑ اور اس ملک کو جا. کہیں وہ کچھ ہدایت کرتا ہے، کہیں اپنے بندوں کی وساست سے کچھ اور ہدایت کرتا ہے. لیکن کئی جگہوں پر کئی ہدایات ہوئیں، کئی انسٹرکشنز ہوئیں، لیکن ان انسٹرکشنز کو جہاں جہاں پورا کیا گیا اس کے بعد ایک فتح یابی ملی، ایک عجیب کام ہوا، ایک معجزہ وقوع میں آتا ہے. لیکن تب جب ان انسٹرکشنز کو، ان ہدایات کو ماننے کے بعد ایک وکٹری ملتی ہے. سو آئیے، اسی طرح کی ایک ہدایت تھی دوسرا سلاطین اس کا 5 باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھیں گے. لکھا ہے تب اس کے ملازم پاس آ کر اس سے یوں کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کو حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ پس جب وہ تجھ سے کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے. تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت. کئی انسٹرکشنز ایسی ہیں کہ جہاں پر ہمیں سوچنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کام شاید میری مرضی کے خلاف ہے. دنیا کیا سوچے گی، لوگ کیا سوچیں گے، میں اتنا معظم اور مکرم ہوں، میرے جاننے والے کیا سوچیں گے. لیکن اس کے بعد کچھ ہونے کو ہوتا ہے. اس آیت کے سیاق و سباق یعنی اس کے شروع میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کے باب کے شروع میں تو لکھا ہے شاہ رام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معظم اور مکرم شخص تھا. وہ اتنا معظم تھا، اتنا مکرم تھا کہ وہ شاید اس چیز کو ماننے پر آمادہ نہ تھا کہ وہ اس ہدایت پر عمل کرے. لیکن آگے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے ارام کو فتح بخشی تھی. وہ ایک فاتح، ایک سورما تھا.
लिखा है वो जबरदस्त सूरमा था। पहली चीज वो मुअज्जम और मुकर्रम था, वो अपने आप को बहुत मुअज्जम समझता था, वो फातेह था, उसने पता नहीं कितनी जंगें लड़ी और फतह पाई थी, वो एक जबरदस्त सूरमा था। लेकिन वो हदायत को, उस इंस्ट्रक्शन को जो उसे मिली थी, उसे सुनने से, उसे मानने से या उस पर अमल करने से थोड़ा कतराता था। अब उसे ये भी बात थी कि आगे हम अगर पढ़ें तो इसमें लिखा है कि और इस्राएल के मुल्क में से एक छोटी सी लड़की को असीर करके ले आए थे, वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। अब वो नुमान की बीवी की एक छोटी सी लड़की खिदमत करती है, वहां पर नुमान की बीवी और उस छोटी बच्ची का आपस में मुकालमा होता है, बातचीत होती है। वो छोटी बच्ची एक अपने मुल्क की एक हकीकत को उस अपनी आका की बीबी के साथ शेयर करती है, कहती है कि अगर तेरा यानी मेरा आका उस नबी के पास होता जहां से मैं आई हूं, तो शायद ये कोड़ी ना होता, ये पाक साफ होता। अगर हम इसके आगे चलते चले तो 8वीं आयत में लिखा है कि जब मर्दे खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इस्राएल ने अपने कपड़े फाड़े, तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब इसमें जाहो जलाल के साथ नुमान इस हदायत को सुनने के बाद, एक बच्ची की गवाही को सुनने के बाद वो चल पड़ता है। वो चल पड़ता है उस मुल्क की तरफ, उस मुल्क की तरफ अपनी शिफा को लेने के लिए चल पड़ता है। लेकिन अपने इस मुअज्जम और मुकर्रम और फतह याबी और ज़बरदस्त सूरमा होने की वजह से वो शायद डरता है कि शायद मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मुझे शिफा मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन वो इस बात पे खुश भी है कि आज मैं वहाँ पर जाऊँगा, और अगर इस बच्ची ने कहा है कि वहाँ पर एक नबी है तो मैं शायद आज ठीक होकर आऊँगा। अब दोनों चीज़ें उसके जहन में चल रही हैं। अक्सर हम लोग भी कहते हैं मेरा एक दिल के अंदर कि करना हुआ तो मेरा एक दिल कर दे ना कर, अक्सर कहते हैं ना आप लोग। उसके दिल में भी अभी जा रहा है वो, लेकिन ज्यादा उसके दिल में यही है कि जिस नबी के पास मैं जा रहा हूं मेरा वो इस्तकबाल करेगा, वो बहुत ज्यादा मुझे उत्तम दर्जा देगा, कि मैं एक फतह याब जबरदस्त सूरमा उसके पास आ रहा हूं। हम भी अक्सर सोचते हैं कि शायद हमारे इज्जत इतनी बढ़ाई जाएगी, लेकिन क्या होता है, लिखा है जब मर्द खुदा अलीशा ने शाह इस्राएल के पास आने वाले नुमान घोड़ी का सुना, तो उसने शाह इस्राएल के पास एक कहला भेजा कि तू इस। अब नुमान घोड़ी वहां से चलता है, वो ये सोचता होगा कि बादशाह के पास मैं आया हूं, बादशाह ने मुझे किसी और के पास भेज दिया है। अब वो शिफा के लिए एक दर हो गया है, अब दूसरा दर, अब वो ये सोच रहा है, अब उसके ज़हन में आ रहा है कि शायद वहां पर मेरा इस्तकबाल किया जाएगा। अब 9वीं आयत में लिखा है, सो नुमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। यहां पर भी उसे कुछ नजर नहीं आ रहा कि मुझे शिफा मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके दिल में कुछ और ख्यालात हैं, वो कुछ और चाहता है, क्योंकि वो अपने दिल से सोच रहा है, वो अपने दिल से अपनी मुअज्जम और मुकर्रमी को उत्तम दर्जा दे रहा है। लिखा है और अलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा, जा
اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا پھر بحال ہو جائے گا تو تو پاک صاف ہوگا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ایک فاتح زبردست سورما معظم اور مکرم ایک فاتح انسان، میں اپنی فوج کا سپہ سالار، ایک بادشاہ یعنی دوسرے ملک کے بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اس کے کہنے پر آیا ہوں، اور اس یہاں پر مجھے یہ بندہ آ کر میرے پاس آ کر اس نے دعا تک نہیں کی۔ لکھا ہے پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا، وہ بھی بڑبڑ کرنے لگا، جیسے ہمارے بھی اکثر لوگ کہتے ہیں، لے پادری دے کول گئے ساں، پادری صاحب نے پلپٹ تو ہی دعا کر دیتی ہے، ہاتھ تے رکھے ہی نہیں۔ لکھا ہے اور کہنے لگا، مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ نبی جو مرد خدا ہے وہ میرے پاس آئے گا، میرے پر ہاتھ رکھے گا، میرے لیے اپنے خدا سے گڑگڑائے گا، روئے گا، چلائے گا اور مجھے میرے کوڑ سے شفا بخشے گا۔ لیکن وہ اس چیز سے واقف نہ تھا کہ اسے ایک سادہ ہدایت بخشی گئی ہے، اور وہ صرف سادہ ہدایت یہ ہے کہ 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم بحال ہو جائے گا۔ وہ اس بات کو لے کر بہت ناراض ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ کیا میرے ملک میں اس سے بڑے دریا نہ تھے کہ میں وہاں پر ہی 7 بار غوطہ لے لیتا اور ہو جاتا۔ لیکن خدا کی طرف سے وہ علیشا کے یعنی مرد خدا کے تھرو اس تک پہنچنی تھی، تب وہ بڑے قہر میں، لکھا ہے 12ویں آیت اور اس کی آخری حصہ میں لکھا ہے، سو وہ مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا، بہت غصے میں چلا گیا، وہ غصے میں جا رہا ہے، واپس جا رہا ہے۔ اب وہاں پر اسے 13ویں آیت کے مطابق لکھا ہے، تب اس کے ملازم نے اسے کہا، اے آقا اگر وہ اس سے بڑا کام تجھے کہتا، یہ تو چھوٹا سا کام ہے، یہ چھوٹی سی ہدایت ہے جو تیرے لیے اس نے کہی ہے، کیا تو شفا پانے کے لیے وہ بڑا کام نہ کرتا؟ تب اس نے کیا کیا؟ لکھا ہے، آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ ہاللویہ۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے اس شان و شوکت کو چھوڑ دیا، اس ہدایت کو سنا، سمجھا، اور اس نے اپنی معظم مکرمی کو چھوڑا۔ اس نے اپنا جو لباس تھا، جو اس نے پہنا ہوا تھا، جو اسے سپہ سالار ایک بڑا زبردست سورما شو کرتا تھا، اس نے اپنی ظاہری حالت کو ہٹایا، اس نے اپنا لباس ہٹایا، وہاں پر اس نے اپنا شاید ایک تاج پہنا ہوگا جو اس نے اتارا ہوگا، اس نے اپنے بڑے ہار و جواہرات پہنے ہوں گے، اس نے سب کچھ اپنی ظاہری حالت کو چھوڑا اور اس کے بعد وہ پاک صاف ہوا۔ آئیے اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے واپس کیا۔ اسی طرح یہاں پر وہ بڑا بڑبڑاتا ہے، بولتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ کئی جگہ پر خداوند
آپ کو چپ رہنے کو کہتا ہے۔ یشوع کی کتاب 5 باب یشوع کی کتاب اور اس کا 5 باب سوری 6 باب اس کی 10ویں آیت لکھا ہے، یہاں پر بھی سادہ ہدایت دی گئی، لکھا ہے اور یشوع نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ نہ تم للکارنا اور نہ تمہاری آواز سنائی دے اور نہ تمہارے منہ سے کوئی بات جب میں تم کو للکارنے کو کہوں تب تم کئی ایسی جگہ پر خداوند ہمیں چپ رہنے کو کہتا ہے، لیکن اپنے بندوں کی وساست سے یہاں پر انہیں چپ رہنے کو کہا گیا ہے تب تک جب تک کہ میں نہ کہوں۔ اب یہاں پر ہم اگر دیکھیں 12ویں آیت میں لکھا ہے اور یشوع صبح سویرے اٹھا اور کاہنوں نے خداوند کے صندوق کو اٹھا لیا اور وہ 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے 7 نسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے برابر چلتے اور نسنگے پھونکتے جاتے تھے اور وہ مسلح آدمی آگے آگے ہو لیے اور دھملا خداوند کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلا اور اور 7ویں بات ایسا ہوا کہ جب کاہنوں نے نسنگے پھونکے تو یشوع نے لوگوں سے کہا، انسٹرکشن دی، اس نے پہلے کہا تھا کہ جب میں کہوں تب بولنا، اور لکھا ہے 12ویں آیت میں یشوع نے لوگوں سے کہا للکارو کیونکہ خداوند نے یہ شہر تم کو دے دیا۔ تب انہوں نے للکارنا شروع کیا۔ یہ سادہ ہدایات دنیا کے لیے تو عجیب اور عجیب و غریب ہوتی ہے، لیکن یہ محرکات کے بعد، ان سب محرکات کے بعد کیا ہے، پتہ جداؤن کو ایک سادہ ہدایت دی گئی، قضات کی کتاب میں جداؤن کو سادہ ہدایت دی جاتی ہے، تم گھڑے اور مشلے لینا۔ ایک طرف کتنی، پہلے وہ 3000 لوگوں کو لیتے ہیں، 32,000 سے کم ہو کر وہ 10,000 رہ جاتے ہیں۔ خدا پھر ان کو کہتا ہے، ہدایت دیتا ہے، نہیں 10,000 نہیں، اس میں سے اور چنو۔ پھر اس کو ہدایت دی جاتی ہے، پھر اس میں سے 300 آدمیوں کو وہ لیتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، اسے ایک اور ہدایت دیتا ہے، ان 300 آدمیوں کے ساتھ تو نے گھڑے اور مشلیں لینی ہے، اور پھر وہ یہ جنگ جیت گئی۔ سادہ ہدایت یرو کی دیوار کو گرا دیتی، سادہ ہدایت لازر کو زندہ کرتی ہے۔ وہ سادہ ہدایت کون سی تھی؟ وہ سادہ ہدایت وہ تھی کہ تم پتھر کو ہٹاؤ۔ دنیا کے لیے بڑی بے وقوفی تھی، ہر وہ خدا کا کلام جو دنیا کے لیے ایک بے وقوفی بنتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہم اس ٹائم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بے وقوفی ہے، شاید مجھے یہ کرنا چاہیے، شاید مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد ہمیں کیا ملتی ہے، ایک نیا معجزہ ملتا ہے، ایک پاک صاف ہونے کا موقع ملتا ہے، جس طرح ایمان
اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور الیشا نے بادشاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ اور کہا مشرق کی طرف کسی کو کھول، تو اس نے اسے کھولا، تو اس نے چلایا۔ تب وہ کہنے لگا یہ فتح کا تیر خداوند کا یعنی اور رام پر فتح کا تیر۔ ہاللیلویا۔ تب الیشا نے اس سے کہا کہ کمان لے، پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ کمان پر ہاتھ رکھ، ایک نئی ہدایت، اور پھر لکھا ہے الیشا نے بادشاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، مشرق کی طرف تیر کو کھول۔ تب الیشا نے کہا تیر چلا، یہ تیر تیری فتح کا یعنی خداوند کی فتح کا جو ارام پر فتح ہے اس کا تیر ہے۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا زمین پر، جسے آگے لکھا ہے کہ زمین پر اس کو مار۔ اس نے 3 بار مارا، لیکن پھر خداوند اسے ہدایت دیتے ہیں کہ تو نے 3 بار کیوں مارا ہے، تجھے تو 6 بار مارنا چاہیے تھا۔ خداوند اس کو انسٹرکشنز دیتے ہیں، الیشا اسے کہتا ہے کہ تو یہ کر، وہ یہ کرتا ہے، اور آخر میں اسے کیا کہتا ہے کہ یہ تیری فتح کا تیر ہے، تب انہیں فتح ملتی ہے۔ آئیے ہم سب اپنے آپ کو خداوند کے تابع کریں گے، آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، آئیے روح القدس آپ کو کہتا ہے کہ ان تمام پریشانیوں کی طرف تیر یعنی کمان کو لے لے، تیر کو چلانے کے لیے تیار ہو جا، کمان پر اپنا ہاتھ رکھ۔ اور الیشا نے جس طرح بادشاہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے، روح القدس چاہتا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے۔ وہ چاہتا ہے کہ مشرق کی طرف آپ اپنی کھڑکی کو کھولیں، طلوع آفتاب یعنی یسوع المسیح کی طرف اپنی نگاہ کو کریں۔ تب الیشا نے اسے کہا تیر چلا۔ روح القدس آپ کو کہتا ہے ان تمام تر بیماریوں کے لیے، ان تمام تر پریشانیوں کے لیے کھڑے ہو جائیے، تیر چلائیے۔ وہ یہ تیر آپ کو کہتا ہے کہ یہ فتح کا تیر ہے، یہ تمہاری فتح کا تیر ہے، یہ آپ کی فتح کا تیر ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ، لارڈ جیسس، ہاللویہ۔ آئیے اپنی فتح کے تیر کو چلا دیجئے، آئیے ان تمام تر سادہ ہدایات پر عمل کرنا شروع کیجئے، کیونکہ آئیے اسے ایک تو پہلے اسے ہدایت پوچھنا شروع کیجئے، اسے کہیے اے روح القدس دیکھ رب الفاج، میں تیرے حضور آتا ہوں، میں تیرے حضور آتی ہوں، کیونکہ اے خدا ہم تیرے بنا کچھ نہیں ہیں، ہم تیرے بنا کچھ نہیں ہیں۔ اور آج تو رب الفاج مجھے سادہ ہدایت بخش، میری زندگی کے لیے مجھے نئی ہدایت دے، اس 2024 کے لیے مجھے نئی ہدایت بخش، تاکہ میں ان سادہ ہدایت پر عمل کروں، اور اے خداوند دیکھ میں ان سادہ ہدایت پر عمل کرنے کے بعد میں ایک نئی فتح پاؤں، میں ایک خدا لازر کی طرح زندہ گنا جاؤں۔